अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्स कुरान से है, आयत नंबर 127 है, सूरतुल बकरा। इरशाद है, इज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। जब उठा रहे थे दीवारें इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की और इस्माईल अलैहिस्सलाम भी, तो ये दुआ करते जाते थे, ए हमारे रब हमसे कबूल फरमा ले, बेशक तू सुनने वाला जानने वाला है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारें उठा रहे थे खाना काबा की और इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर और गारा उठा कर देते जाते थे, तो निहायत इज्ज़ और इनकिसारी से दुआ करते जाते थे। आपको अल्लाह ताला ने बड़ी बुज़ुर्गी और ऊंची शान अता फ़रमाई, बैतुल्ला बनाने का एज़ाज़ अता फ़रमाया। वो कैसे फर्माबरदार आजिज़ बंदे थे कि इतने एज़ाज़ात के बाद भी इंतहाई आजिज़ी, कमाल तवाज़ो से अलहाज और ज़ारी के साथ दुआ करते थे। अपनी तकलीफ़ों का कोई शिकवा नहीं, अपने अमाल पर कोई नाज नहीं, बल्कि बैतुल्ला तामीर करते जाते हैं और दुआ करते हैं कि ए हमारे पालने वाले हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा ले। यानी इतनी फरमाबरदारी, इतने अमाल सालेहा के बावजूद अल्लाह ताला से डरते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। ऐसे बेमिसाल कारनामे के बाद भी खौफज़दा हैं कि अल्लाह ताला पता नहीं कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे। आयत नंबर 128 है, वजह यह है कि जितनी किसी को हक़ ताला की मार्फत होती है, उतना ही ये एहसास बढ़ता जाता है कि हम शायद हक़ के वफ़ादारी और फर्माबरदारी पूरी नहीं कर रहे। इसीलिए दुआ फरमाते हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक। ए हमारे पालने वाले, हम दोनों को अपना और ज़्यादा मुती और फरमाबरदार बना दे और हमारी औलादों को भी ऐसा ही फरमाबरदार बना दे। इस दुआ में अपनी औलाद को भी शरीक फरमा लिया। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह वाले जो अल्लाह की मोहब्बत में अपनी जान और औलाद को कुर्बान करने से दरेग नहीं करते, वो अपनी औलाद से किस कदर मोहब्बत करते हैं कि हर जगह अपनी औलाद के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते नज़र आते हैं, मगर उनकी सारी मोहब्बत और शफ़क़त अल्लाह ताला की रज़ा के गिर्द घूमती है। फरमाया, हमारी औलाद में से एक ऐसी जमात पैदा कर दीजिए जो आपकी मुती और फरमाबरदार हो। फरमाया कि आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हमसे कभी कोई फ़ेल ना सरज़द हो जाए। जब किसी सौले इंसान की औलाद भी सौले हो तो अवाम में उनकी फ़ितरी मकबूलियत होती है कि उनके घर का माहौल कितना अच्छा है कि वो ख़ुद भी नेक है और उनकी औलाद भी नेक है। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी कबूल हुई। आप अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में हमेशा ऐसे लोग मौजूद रहे जो हक़ पर कायम होते हैं, दूसरों को भी दावत हक़ देते रहते हैं। आगे फरमाया, हमको हमारे हज के काम और तरीके भी बता दीजिए। यहाँ जो उम्मत मुस्लिमा का लफ्ज़ आया है तो इसका मतलब है कि इस कौम का नाम भी मुस्लिम हो और सिफ़त अमाल भी मुसलमानों जैसी हो, फरमाबरदारी ओ अतात शुआरी हो। फरमाया, आरिना मनासिकना, यानी अमाल हज को भी मनासिक कहते हैं और मुकामात हज को भी, जो अरफात, मिना और मुज़दलिफ़ा वग़ैरह हैं। मतलब ये हुआ कि हमको ए हमारे रब हज और तवाफ़ वग़ैरह के काम बता दीजिए, आदाब हज भी सिखला दें, कोई गलती या तक़सीर ना हो जाए। यहाँ लफ्ज़ आरीना इस्तेमाल किया गया है जिसके मानी है हमें दिखला दीजिए, और वो देखना आँखों से भी हो सकता है और कल्ब से भी। चुनाचे मुकामात हज को बज़रिया जिब्रील अमीन दिखाकर मुतय्यन कर दिया गया, और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की
دعا سے ہوا۔ آگے ایک اور دعا ہے اور آیت نمبر 129 شروع ہو رہی ہے کہ جو اپنی اولاد کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ایک ایسا رسول مقرر فرما اس جماعت کے اندر جس کے پیدا ہونے کی دعا اپنی اولاد میں سے ہی کر رہے ہیں، جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، یعنی ایسا جو رسول آئے جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور آسمانی کتاب یعنی قرآن کی تعلیم، اس کے پڑھنے میں خوش فہمی کا سلیقہ سکھائے اور اس کی تلاوت کے ذریعے جہالت کو، خیالات کو پاک کر دے، اچھے اعمال سکھلا دے، ان کو حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو بڑی حکمت والا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے یہ 2500 سال کے بعد یہ قبول ہوئی تھی، اور سورہ جمعہ کی 2 آیات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ہی ذکر آتا ہے اور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اہل حرم کے لیے جو آخری دعا مانگی وہ یہ تھی کہ اے ہمارے رب ان میں اولاد ابراہیم ہی سے ایک رسول مبعوث فرما دے، اور یہ قبول ہوئی۔ اسی تقدیر کے مطابق تھی جس میں پہلے سے یہ تعین کیا جا چکا تھا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب اور عجم کے تمام انسانوں جنوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا جائے گا۔ جیسا کہ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر ابھی مٹی میں گوندا ہوا تھا۔ میں تم کو ابتدائی بات بتاتا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں، اور انبیاء کرام کی مائیں اسی طرح کے خواب دیکھا کرتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی سعادت حاصل کی اور لوگوں میں چرچا کیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد ہمیشہ لوگوں میں ذکر خیر جاری اور ساری رہا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام نے تو باقاعدہ بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا تھا کہ معلوم ہوا کہ بالکل یہی بات انجیل میں اب بھی موجود ہے۔ فرمایا، اور یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ماں نے خواب دیکھا، ان سے ایک روشنی نکلی جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور یہ اس وقت خواب دیکھا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم ہی میں تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ خواب سنایا اور جس کا خوب چرچا ہوا۔ یہ اشارہ تھا کہ بلاد شام میں دین اسلام کو نبوت اور استقرار ملے گا، اور شام ہی آخری زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کا مرکز ہوگا۔ دمشق ہی میں سفید مشرقی مینارے پر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق کے ساتھ غالب رہے گی، اسے رسوا کرنے والے اور نہ ہی مخالفت کرنے والے اسے کوئی نقصان پہنچا سکیں گے، اور وہ شام میں ہوں گے، اور یعنی کہ یہ جو جماعت ہے وہ شام میں ہوگی۔ یہ مسلم کی روایت ہے صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بخاری کی روایت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی کہ متفقن علیہ کی یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد ابن کثیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ایسا رسول مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیات تلاوت کرے اور ان کو تعلیم دے کتاب اور حکمت کی۔ کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد سنت ہے اور فہم دین بھی ہے، اور ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں۔ اور فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے۔ بے شک
تو زبردست ہے جسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا، ہر چیز پر قادر ہے، حکمت والا حکیم ہے، تیرے تمام افعال اور اقوال حکمت پر مبنی ہے، تو نے تمام اشیاء کو اپنے علم اور حکمت اور عدل کے مطابق ان کی جگہ رکھا ہوا ہے۔ اب اپنی حکمت سے اس دعا کو چاہے قبول فرما لے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2.5 سال بعد یہ دعا قبول ہوئی، اور یہ کیسی حکمت تھی۔ اور اس پورے عرصے میں آپ علیہ السلام نے کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو پوری مہلت دے دی گئی کہ وہ بھی یہ کام کریں، اور جب انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اس امامت کے لائق نہیں تو یہ امامت اسماعیل علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گئی، اور اب قیامت تک اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہے گی، اور اسے پورا امتی کرتے رہیں گے، یعنی امت مسلمہ۔ کیونکہ اس دعا پر آپ غور کریں تو یہی لفظ آ رہا ہے، اس ورثے کو آگے لے کر چلتے رہیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی دعا تھی، اور اس کے ذریعے دیکھیے کہ یہ جب قبول ہوئی تو کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی۔ تفسیر القرآن میں آتا ہے کہ حکمت کے لفظی معنی سمجھ اور دانائی ہے، پھر اس میں وہ سب طور طریقے بھی شامل ہیں جو کسی کام کو عملی طور پر سر انجام دینے کے لیے ضروری ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے الرسالہ میں بے شمار دلائل سے ثابت کیا ہے کہ قرآن میں جہاں بھی کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جیسا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ فرمایا، میرے بعد کوئی شخص غرور سے ایسا نہ کہے کہ میں اللہ کی کتاب میں یہ حکم نہیں پاتا۔ خوب سن لو، مجھے کتاب بھی دی گئی اور اس کی مثل اتنا کچھ اور بھی، اور یہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ یہ آیت سنت رسول کی اتباع کو واجب قرار دیتی ہے۔ اب جو شخص سنت رسول کا منکر ہے وہ حقیقتاً قرآن کا بھی منکر ہے۔ اور پھر آتا ہے تزکیہ، یعنی ان کو پاک بنائے، یعنی اخلاق، عادات، معاشرت، تمدن، سیاست، غرض ہر چیز کو جو ہے وہ سنوارنا اس میں شامل ہے۔ چنانچہ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت فرمائی۔ اور اب یہ دیکھیے کہ عربوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک معلم آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زبان کے ماہر ہیں، اور ویسے بھی وہ امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور پھر صرف کتاب نہیں وہ دے رہے بلکہ خود آپ کو سکھائیں گے، پڑھائیں گے، اور پھر پڑھا ہی نہیں رہے، سکھا ہی نہیں رہے بلکہ کتاب اور حکمت بھی دے رہے ہیں، سمجھ بھی دے رہے ہیں کہ کتاب کو کس طرح لے جانا ہے آگے۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ تزکیہ بھی کر دیا ہے کہ پہلے اپنے اندر بھی بدلاؤ لاؤ، اور وہ کس طرح لانا ہے، وہ بھی نفس کو قربان کر کے، ایک ایک غلط رویے کو، بات کو، انداز کو نکال کر صاف کرنے والے تھے یہ معلم۔ تو معلم کا جو کام ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف آئے، لیکچر دے، پڑھائے کتاب سے اور چلا جائے، بلکہ تربیت بھی کرنا ہے، اخلاق بھی سنوارنا ہے، تزکیہ بھی کرنا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ جب کوئی غلطی کر رہا ہوتا تھا تو اس کی پکڑ بھی کرتے تھے، اس کی تربیت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اتنا کہا تھا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر پر بہت شدید گرفت کی۔ آپ نے فرمایا کہ تو ایسا شخص ہے جس میں ابھی تک جاہلیت کا اثر باقی ہے، یعنی ان کو ڈانٹ دیا، حالانکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھے ہی، یعنی کہ ان کا رنگ تو کالا ہی تھا، تو پر انداز غلط تھا، وہ تنزیہ انداز تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو ڈانٹ دیا اور ان کی تربیت کی۔ تو استاد کا کام آنکھیں بند کر کے صرف پڑھاتے ہی جانا نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے شاگردوں پر نظر بھی رکھے، جہاں بھی کوئی چیز غلط دیکھے ان میں تو ان کی اصلاح بھی کرے، ان کو اس پر توجہ بھی دلائے، ورنہ شاگردوں کا نقصان ہو جائے گا اور وہ
وہ کچھ نہیں پا سکیں گے جو انہیں پانا چاہیے. اور اس پر ایک مکمل کتاب بھی ہے. وہ ہمیں چاہیے کہ اپنی لائبریریوں کا زینت بنائیں کہ غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طرح کس کس موقع پر لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح فرمائی. تو دین کی تعلیم صرف کورس مکمل کرنے کا نام نہیں ہے کہ ہم کورس مکمل کر لیں. تو اتنی یعنی کہ اتنے سورے ہو جائیں اور اتنی ہم نے کتابیں پڑھ لی ہیں اور اتنے ہم نے قرآن ختم کر لیے، اتنے پارے ختم کر لیے، یہ مقصد نہ ہو. تو ضروری ہے، استاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صرف یہی نہ کرے کہ وہ صرف تعلیم دے دے، پر اصل کام یہ ہے کہ انسان کو سنوارے. تعلیم کے لیے ضروری کیا ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ استاد کا کام کہ شاگردوں سے کام کروا لینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. ایک جگہ کا ہونا ضروری ہے، اور یعنی کہ یہ نہ ہو کہ کبھی کہیں سے دے دیا درس، کبھی کہیں سے دے دیا. نہیں، ایک پنکچویلٹی ہو، ایک روٹین ہو، ایک سلسلہ ہو، ایک طریقہ ہو جس کے مطابق تعلیم دی جائے. تو تعلیم کا کام جو ہے نا، اس کے لیے ایک مرکز کا ہونا بھی ضروری ہے. ایک پورا ماحول، ایک سکون چاہیے ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جس جگہ ایک عظیم کام ہونا تھا وہاں کیا بنایا تھا؟ مرکز بنایا تھا، جگہ تعمیر کی تھی، اور پھر مینٹین کرنے کے طریقے بتا دیے گئے کہ یہاں کیا کیا ہونا چاہیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، پھر الکتاب اتاری گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی تعلیم دی، اس کے حروف، اس کی زیر زبر، اس کی ادائیگی، اس کے لیے آواز کا خوبصورت ہونا، اور اس کے بارے میں حدیث ملتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی نصاب کا ایک حصہ ہے. پھر کتاب کی تعلیم، پھر حکمت، سنت، اور پھر اخلاق اور کردار اور معاملات کی اصلاح. تو گویا ماحول، معلم، طالب علم، سلیبس، نصاب، یہ سب کچھ ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.